अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, परवेज़ खटक साहब ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनाई है, और पार्लियामेंटेरियन जो बना ली है उसके बाद की जो सूरत हाल है, लोग मुख्तलिफ मुख्तलिफ तज्जिए कर रहे हैं और बता रहे हैं। यानी कि एक आज भी बहुत बड़े पैमाने पे माजरत, थोड़ा सा गला ख़राब है, वो ये तज्जिया कर रहे हैं कि जो वोटर है पीटीआई का, वो इंटैक्ट है इमरान खान के साथ। अच्छा, इस पे मुझे भी कोई डाउट नहीं है कि इमरान खान का एक कल्ट फॉलोअर है और वो उस पर यकीन कर गया है कि यही निजात दहिंदा है। और ये बहुत बड़ी जो है ना, जिसको मैंने आप सैकड़ों के हिसाब से जो व्लॉग्स के अंदर सैकड़ों व्लॉग्स में सैकड़ों बार मैंने जिक्र किया है कि ये एक मैजिक होता है, और तस्वीर का और आवाज़ का जो मैजिक होता है, ये बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट जो उनसी होती है ना, ये इसी तरीके से वर्क करता है। हम समझते हैं कि शायद कोई मैंगो जूस या बनाना जूस या कोई हेयर ऑयल या कोई शैम्पू, ये एडवर्टाइजमेंट सिर्फ इस पर असर करती है। नहीं, ये एक पूरी साइंस होती है। ये वो मैजिक नहीं होता कि तस्बीह फेरी या कोई हंडिया के अंदर 4-6 उल्लू काट के डाल दिए या कुछ इस टाइप का। नहीं 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 नहीं, वो उसके ऊपर मैं कतन बिलीव नहीं करता। लेकिन ये जितना मैंने मैजिक का जो मामला जो है ना समझा था, यानी कि मुझे 2007 में ये शौक पैदा हुआ था, और फिर मुझे कुछ मेरे दोस्त हैं, उनके साथ मिलके हम इस बात को करते थे कि ये जादू एक्चुअली है क्या। और ये हमें शौक यहाँ से हुआ था कि बहुत सारी दीनी किताबों में और बहुत सारी मालूमाती किताबों में, तारीखी, उसमें ये कहा था कि जो पूरी दुनिया है वो सहर में मुब्तला है, तो उस शहर से निकलना होता है, तो ये शहर जादू होता है ना। तो ये इस बात को समझने के लिए बहरहाल फिर वो ये चीज़ें आई। अब मैं बात करने लगा हूँ कि ये जो परवेज़ खटक साहब ने ये जो पार्टी बनाई है, और इसमें बताया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा ताकतवर लोग जो है वो एमएनए एमपीएस थे, यानी कि एक तरह से पीटीआई की मेन लीडरशिप जो सी है, जो केपी से ताल्लुक़ रखती थी, वो परवेज़ खटक साहब के साथ शिफ्ट हो गई है। अच्छा, परवेज़ खटक साहब बिल्कुल ऐसी हैसियत रखते हैं केपी के अंदर जैसे शेरपाव साहब रखते हैं। तो ये जितनी ये हयात शेरपाव और ये बाकी जो दीगर लोग हैं, इनका एक असर रसूख है। और इसी तरीके से परवेज़ खटक साहब का मानकी शरीफ से ताल्लुक़ है, नौशेरा के साथ ही इलाका है, और इनके डेरे और इनके बरादरी और उनके मामलात और फिर इनका रख रखाव, गलत या सही ये एक अलग बात है, लेकिन बहुत जो है ना असर रखते हैं। अब अगली बात मैं करता हूं कि ये असर क्यों ज़्यादा है, यानी कि जो खटक साहब के जाने की वजह से। एक तो पहले जो है ना, ये जो पीपीआई बनी, ये अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब की, तो इसने पंजाब के अंदर जो है ना पच्छी मारी और जनाब वो ठीक ठाक परिंदे घेर लिए। उसके बाद जो है ना ये इधर आए। अब इनसे फर्क क्या पड़ता है? ये जो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान का वोटर इंटैक्ट है, तो वोटर की तादाद तो कभी भी इतनी नहीं थी। यानी कि जो मेरे जो मालूमात हैं उसमें जो सबसे कम पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, और पंजाब के अंदर जो आप कह लें कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की जो वर्ष सूरत हाल पीएमएलएन की आई है ना, उसमें 62% सीटें विन कर रही थी पीएमएलएन। ये सबसे कम तरीन सूरत हाल थी। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्वे रिपोर्ट्स होती हैं ना, ये उस तरह से नहीं आती। अभी जो है ना, आपने किसी प्रोडक्ट का जो है ना, अगर आपने सर्वे लेना है, आप पैसे दें, आपको एग्जैक्टली बता देंगे। 2-4-5% का फर्क होगा कि वो ये बताएंगे कि इस प्रोडक्ट को आपने इस तरीके से लॉन्च करना है, ये प्रॉफिट होगा, ये लॉस होगा, ये लोगों का रुझान है, इतनी एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करनी होगी। ये लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन ये कहां से गैदर करते हैं? अभी इलेक्ट्रॉनिकली सारा काम जो ना हो रहा होता है, लोगों की वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही होती है साइंटिफिकली। ये नहीं कि वो क्या बातें कर रहे हैं आपस में, वो उसमें से प्रोडक्ट को निकालते हैं कि लोगों का रुझान क्या है, एडवर्टाइजमेंट किस तरह की चल रही है, क्या सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इमरान खान ये जो मैजिक करता है ना, कि मजहब के साथ अपने आप को जोड़ता है, जैसे नौजुबिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, मेरे मुंह में खाक, जो इमरान खान ने आज भी बकवास की है, जो इस वक्त में चल रही है कि जनाब ग़ज़वा खंदक में जो सहाबा कराम थे और उनकी जो कुर्बानियाँ थी, फिर ग़ज़वा खंदक के बाद
نبی پاک پر ایک آیت نازل ہوئی کہ وہ جو لوگ تھے جو منافق تھے وہ الگ ہو گئے اور جو آپ کے ساتھ حق پہ کھڑے ہوئے تھے وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کیا. تو یہ ہے وہ میجک. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یا آپ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بیوقوف نہیں ہے؟ کیا ان چیزوں کے اثرات نہیں ہوتے؟ اپنے آپ کو نجات دہندہ بتانا، پھر اپنے آپ کو کس جگہ کن ہستیوں سے ریلیٹ کرنا، ان کے بہت شدید جو ہے نا، بہت تیز جو ہے نا اثرات ہوتے ہیں. جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اور اس وقت میں جو ہماری جوان نسل ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے، وہ دین سے بہت دور ہے. اور اگر وہ دین پہ یعنی کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لینا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ان کو بالکل جو ہے نا دین کی اصل جو طاقت ہے نا اس سے دور رکھا گیا. تو وہ اس جو ہے نا جال کے اندر بہت تیزی سے آئے. اب اصل بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ کیا ان چیزوں سے فرق پڑے گا؟ بے تحاشا فرق پڑے گا. اب میں یہ بھی بتاؤں آپ کو، جو سارے اعداد و شمار چل رہے ہیں میں خود دیکھ کے بتا رہا ہوں. تو میں مطلب کسی گروپس میں سے سن لی، کوئی معلومات لے لی، کوئی ادھر ادھر کی سن لی، تو اس کا مجموعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. 2018 کے اندر جو انتخابات ہوئے نا، اس انتخابات میں ایسا ہوا تھا کہ آر ٹی ایس بند کیا، اور آر ٹی ایس سے پہلے جو ہے نا جو لوگوں کو دھکیلا ادھر ادھر، ووٹرز کو یہ اطمینان دلا دیا کہ میاں نواز شریف نے تو کسی صورت نہیں آنا، اور اس کے اوپر پھر عمل کیا. اس کے باوجود جو ہے نا میاں نواز شریف نے واضح اکثریت حاصل کی. پھر آر ٹی ایس بند کیا. آر ٹی ایس بند کرنے کے بعد بھی جو ہے نا صورتحال پہ قابو نہیں پایا گیا. یعنی کہ اتنے زیادہ لوگوں کے پاس ثبوت تھے کہ ہر صورت میں جو ہے نا پی ٹی آئی شکست کھا چکی ہوئی تھی، اور واضح اکثریت تھی پی ایم ایل این کی. پھر ثاقب نثار صاحب نے ایک ہی فیصلہ دیا، بس جو رزلٹ آنا تھا آ گیا، کسی کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی. یہ تھی آخری واردات. یہ آر ٹی ایس سے بڑی واردات تھی. اس کو بہت کم لوگ جو ان سے نا کنسیڈر کرتے ہیں. یہ آر ٹی ایس سے بہت ہی بڑی واردات تھی. اچھا، اب یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت میں بھی جتنے یہ چلتر لوگ ہیں، جو جتنے یہ وارداتی ہیں، جس میں پرویز خٹک، جس میں جہانگیر ترین، جس میں علیم خان، جس میں آپ جتنے بڑے بڑے پی ٹی آئی کے جو ہے نا رکن ہیں، یہ سارے بہت بڑے وارداتی ہیں اپنے علاقوں کے. یہ مختلف پارٹیوں میں تھے، لیکن یہ مختلف پارٹیوں کا گند تھا. وہ سارا گند جو ہے نا اکٹھا ہوا آ کے پی ٹی آئی کے اندر، اور اسٹیبلشمنٹ نے گھیر کے کیا تھا. ان کو ٹارگٹس دیے گئے تھے کہ آپ نے اس طریقے سے اپنے یہاں ماحول بنا کے رکھنا ہے، اور انہوں نے وہ ماحول بنا کے رکھا. ڈول تماشے، وارداتیں، یعنی کہ اچھل اچھل کے بتانا. کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ سیٹیں ایسی ہیں کہ جن کو یہ یقین تھا کہ ہم نے ہار ہی جانا ہے، وہ جا کے گھر پہ سوئے ہیں لوگ، اور ان کو پھر صبح پتا لگا کہ ہم تو جیت گئے ہیں، کیونکہ رزلٹ تبدیل کر دیا گیا آر ٹی ایس بند ہونے کے بعد. اچھا، وہ چند ایک سیٹیں ہیں جن کا بہت بینڈ باجا بجا. لیکن یہ جو باقی کی وارداتی ہیں نا، ان کو پتا تھا کہ واردات ڈلے گی اور ڈل جائے گی، تو انہوں نے ماحول کو جو ہے نا بنا کے رکھا، اور اس کے بعد یہ ساری واردات ڈلی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سارے وارداتی اس ٹیم سے، جو عمران خان کی ٹیم ہے، اس سے الگ کی ہیں. ان کے اندر ایک اور بھی خصوصیت تھی کہ اگر ان کے پاس، ان کو یہ پتا ہے نا کہ اس حلقے کے 1 لاکھ ووٹر ہیں، جن میں سے 40,000 ووٹر ووٹ کاسٹ کرے گا، ٹھیک ہے. اب 40,000 میں سے ہمارے تو 5-7 ہزار ہی ہیں. تو ان میں یہ صلاحیت موجود تھی کہ اگر 7,000 ہے نا، تو یہ 7 میں سے کم 6,000 ووٹر کو پولنگ بوتھ تک لے آئے اٹھا کے. یہ ان میں صلاحیت موجود تھی. اچھا، جو پی ایم ایل این کے لوگ تھے نا، وہ پچھلی دفعہ تو ان کی صورتحال کچھ اور تھی، وہ ورک کر ہی نہیں سکے، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی ایک جگہ نہیں پیچھے پڑی تھی. وہ ہر جگہ پہ، ہر کارکن کو تنگ کر رہی تھی، ہر جگہ پہ مسائل کریٹ کر رہی تھی. ایک بہت ہی بڑی واردات، یہ 9 مئی کی تو واردات ہی کچھ واردات نہیں ہے جو 2018 کے الیکشن میں جو واردات ڈلی ہے، جو سویلینز پہ ڈلی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے، اس کے اوپر کوئی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ سب سے بڑی انکوائری اس کے اوپر ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے پورا پاکستان عذاب میں ہے. یہ ٹیم جو سی ہے نا پی ٹی آئی کی ٹیم سے الگ ہو گئی ہے. ابھی پی ٹی آئی کی جو کلٹ فالوئنگ ہے نا، 2018 کے جو ان کا جینین ووٹر تھا، جو بہت ہی تھوڑا سا تھا، اس سے تھوڑی سی زیادہ ہے. لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ان کے جتنے ہیں وہ سارے بھونکے ہیں، اس لیے تعداد نظر آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اب ان کے پاس وہ مشینری ہے کہ وہ بولنگ بوتھ تک جائیں گے؟ نہیں ہے. یہ کیونکہ وارداتی سارے پیچھے ہٹ گئے ہیں وہاں سے،
یہ انہوں نے اپنے لیے دوڑ لگانی ہے. ان کے پاس اتنا ووٹر نہیں ہے. وہ پی ٹی آئی کا جو عمران خان کا کلٹ فالوئنگ ہے, لیٹ سپوز عمران خان جیل کے اندر ہو یا باہر ہو, اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو انتخاب لڑائے اور اپنی فالوئنگ کو جو ہے نا وہ میدان انتخاب میں لے کے آئے, وہ اس کا حق ہے. تو کیا یہ لے کے آ سکتے ہیں یا یہ واردات ڈال سکتے ہیں؟ ان کے پاس یہ ہنر نہیں ہے جو ان وارداتیوں کے پاس تھا. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ پی پی آئی میں یہ جو نئی بنی ہے اور یہ جو پارلیمنٹیرین بنی ہے اور دیگر جو گروپس بنے ہیں اور جو ادھر ادھر دوڑے ہیں, یہ ایکچول وارداتی ہیں کہ جنہوں نے پورا سٹیج بنا کر دیا تھا. اوپر سے پھر واردات جو نا اسٹیبلشمنٹ نے ڈالی تھی, کورٹ ان کے ساتھ تھی, اسٹیبلشمنٹ جو نا وہ ان کے ساتھ تھی, بیوروکریسی ان کے ساتھ تھی, اور پورا کا پورا میڈیا ان کے ساتھ تھا, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ پریزیڈنٹ امریکہ ٹرمپ صاحب جناب وہ عمران خان کو یہ کہتے ہیں کہ اگلا الیکشن میں تمہارا لڑواؤں گا, وہ بھی بالکل جو نا خاموش تھے اور بلکہ وہ سپورٹ کر رہے ہوئے تھے. اور اس وقت میں تو ثابت ہو چکا ہوا ہے کہ اسرائیلیوں کی کتنی سپورٹ تھی, انڈیا کی کتنی سپورٹ تھی, جس کا نتیجہ یہ پاکستان کا بیڑا گرک کر کے نکالا, اور جس میں وہ سب کے سب خوش ہیں. پاکستان کے اندر واردات ڈالنے والے ارب پتی ہو گئے, اور جو بیرون ممالک کا یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, انڈیا, اسرائیل اور دیگر, ان کی چاندی چاندی ہو گئی, کیونکہ پاکستان مفلوج کا مفلوج ہی ہے. وہ معاشی طاقت نہیں بن سکا, اور اگر جو معاشی طاقت بنتا تو پاکستان مسلم امہ کے اندر ایک واحد ایک اسٹیٹ ایسی ہے کہ جو پوری دنیا میں کسی کے لیے بھی مسئلہ بن سکتی ہے. تو وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو, لیکن ہر کام کے لیے, ہر دفاع کے لیے, ہر معاملے کے لیے معاشی طور پر جو نا اسٹرانگ ہونا وہ ضروری ہے. تو آنے والا وقت جو نا اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے, یا کر رہے ہیں, کہ میاں محمد نواز شریف اگر آ جاتے ہیں فلی طاقت کے اندر اور وہ ایک دفعہ پھر وزیر اعظم بنتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ ٹائم پورا کریں, 5 سال کرتے ہیں, 1 سال کرتے ہیں, 3 سال کرتے ہیں, لیکن ان کی اپنی مرضی ہوگی. وہ ایک دفعہ جو سٹیپس لیں گے نا, وہ میرا خیال ہے کہ اس پاکستان کو بحران سے باہر نکال دیں گے. اس لیے کہ 2013 والی صورتحال نہیں ہے. پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے, لیکن اسٹرانگ فیصلے کرنے ہوں گے. اور یہ نہیں ہوگا کہ ادھر پیسہ نظر آئے اور ادھر وہ یہ کہیں کہ جی ہم مر گئے, ہمارا دفاع, ہمارے تو ٹینک کھڑے ہوئے ہیں, ہماری تو توپیں کھڑی ہو گئی ہیں, ہماری توپوں کو زنگ لگ گیا, ہم نے وہ اتارنے ہیں. نہ 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 نہ, یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ ہوا تو پھر معیشت کا یہی حال ہے. اور اگر اس پہ بلیک میلنگ ہوتی ہے تو اس دفعہ میاں محمد نواز شریف جو نا, میرا خیال ہے کہ وہ اس بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. اب بھاگنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وزارت خارجہ بھی سنبھالی ہوئی ہو اور وزارت عظمیٰ بھی سنبھالی ہوئی ہو. اب میرا خیال ہے کہ کافی اچھی اسٹرانگ ٹیم ہے. لیکن اگر وہی مداخلت رہی جو کہ ابھی نظر بھی آ رہی ہے کسی حد تک, تو پھر تو بہت ہی برا کھانا خراب ہے. اس لیے کہ پاکستان ڈیفالٹ کا صرف نام لینا باقی ہو گیا تھا, کر دیا ہوا تھا. یہ تو پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ان کے اپنے نمائندوں نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان تو ڈیفالٹ ہو چکا ہوا ہے, صرف اناؤنسمنٹ باقی ہے. یہ تو کنویں میں گرے ہوئے جو نا پاکستان کو باہر کھینچ کے نکالا ہے. ڈار صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے, میاں نواز شریف کی آپ کہہ لیں قیادت کے اندر. تو اب جو نا قیادت کو وہ بیٹھنا ہوگا تاکہ پاکستان ٹیک آف کرے, تاکہ پاکستان کے اندر جو عوام ہے وہ سہولت حاصل کرے, عوام کے اندر خوشحالی آئے, اور عوام جو نا کل اپنا مستقبل بہتر کر سکیں, اپنا کل بہتر کر سکیں. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ. یہ تھی واردات, جو کہ واردات کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ اصل جو ان سے ہیں نا پی ٹی آئی کے اندر سے جو وارداتی ہیں, جنہوں نے سٹیج بنایا تھا اور اس کے بعد واردات ڈلی تھی, وہ وارداتی نکلے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.